बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप देख रहे हैं क्रिमिनल लीगल इन्फो। आज की इस वीडियो में हम गुज़िश्ता वीडियो से रिलेटेड जो डिफिनीशंस हमसे रह गई थी ज़ाब्ता फौजदारी 1898 की, तो उसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे ज़ाब्ता फौजदारी 1898 की जो दफ़ा 4 तारीफ़ात है, उसमें से पहले नंबर पर मकाम का ज़िक्र करेंगे कि मकाम से क्या मुराद है, प्लेस। ठीक है, मकाम से जो यहाँ पर डिफिनीशन है ज़ाब्ता फौजदारी में, तो मकाम से मुराद है कोई भी मकान, इमारत, खेमा, जहाज़। ठीक है, मकान, इमारत, खेमा या जहाज़, इसमें कोई घर आ जाता है, कोई भी इस तरह की चीज़ें, तो ये तमाम मकाम की तारीफ़ में शामिल है। अगर कोई वाटर बोट हो, कश्ती के ज़रिए मतलब कश्ती पानी में चलने वाली कश्तियाँ हो, तो ये मकाम की तारीफ़ में शामिल है। सिंपल यही चीज़ें हैं जो मकाम कहलाती है। लेकिन यहाँ पर फिर मैं आपको मज़ीद इसकी वजाहत करता चलूँ कि मकाम दो किस्म की होती है। एक होता है मकाम ख़ास, ठीक है, और एक होता है मकाम आम। तो मकाम ख़ास ऐसा मकाम जिसमें कोई भी शख्स बग़ैर इजाज़त के दाखिल नहीं हो सकता हो, उसको कहते हैं मकाम ख़ास, या बंद मकाम भी कहते हैं। और ऐसा मकाम जिसमें हर कोई शख्स इजीली वो दाखिल हो सकता हो, तो इसे मकाम को फिर मकाम आम कहते हैं, जिसमें हर कोई शख्स दाखिल हो सकता हो। मिसाल के तौर पर पार्क हो गया, होटल्स हो गए जहाँ पर खाने पीने की, ठीक है, वो सहूलियात होती है, कोई इस तरह की, और जो मैदान होते हैं, ओपन एरियाज़, तो वो मकाम आम की तारीफ़ में है। और जो मकाम ख़ास है, बंद मकाम, तो घर ले ले, ठीक है, होटल पे जो कमरा है वो ले ले, इस तरह की जो और बंद एरियाज़ होती है जिसमें बग़ैर इजाज़त के बंदा अंदर नहीं जा सकता है, तो ऐसे मकाम को मकाम ख़ास कहते हैं या बंद मकाम कहते हैं। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट डिफिनीशन है वो है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट से मुराद सूबे की सतह पर जितनी भी हाई कोर्ट्स है, KP के लिए पेशावर हाई कोर्ट, पंजाब के लिए, ठीक है, बलूचिस्तान के लिए, इस तरह इस्लामाबाद के लिए, ठीक है, तो ये सिंध के लिए, तो जितने भी मतलब सूबे हैं उनके लिए जो हाई कोर्ट्स बनाए गए हैं, तो यही हाई कोर्ट्स से मुराद यहाँ पर हाई कोर्ट है जिसमें जितनी भी फौजदारी मुकदमात होते हैं उनकी समाअत होती है। ठीक है, तो हाई कोर्ट से मुराद जितने भी सूबे हैं और इस्लामाबाद की सूरत में जो हाई कोर्ट बनाए गए हैं जिनका काम है फौजदारी मामलात में कार्रवाई करना, तो इसको कहते हैं हाई कोर्ट। अच्छा, इसके बाद एक डिफिनीशन है प्लीडर। प्लीडर जो है एक वसी इसकी तारीफ़ है। वैसे प्लीडर दो किस्म के होते हैं। एक तो ऐसा प्लीडर होता है, ऐसा शख्स जिसने कानून की जो डिग्री है वो मतलब ली हुई होती है, मतलब कानून का इम्तिहान उसने पास कर लिया होता है और उसके पास वकालत करने का लाइसेंस होता है, और वो अदालत में, किसी भी अदालत में मुकदमात की कार्रवाई करने का उसको इख्तियार हासिल होता है, तो ऐसा शख्स प्लीडर कहलाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर ऐसा शख्स भी प्लीडर हो सकता है अगर उसने कानून का इम्तिहान पास नहीं किया है, ताहम अगर मुद्दई फरीक की तरफ से, मतलब जो फरीक है जिसकी तरफ से वो केस लड़ना, उसकी पैरवी करना वो चाहता है, तो अगर वो अदालत से इजाज़त हासिल कर लेता है तब वो प्लीडर की तारीफ़ में शामिल होगा। तो ऐसा शख्स भी हो सकता है जिसने कानून की डिग्री हासिल न की हो, कानून का इम्तिहान पास न किया हो, लेकिन किसी फरीक की तरफ से वो केस लड़ने के लिए वो इजाज़त ले ले मजिस्ट्रेट से, तो इसी सूरत में वो फिर प्लीडर कहलाएगा। वैसे जितने भी हमारे एडवोकेट जनरल है, अटार्नी जनरल है, या आम जितने भी वकला है जो लाइसेंस याफ्ता है, कानून का इम्तिहान उन्होंने पास कर लिया हो और वो मुकदमात की समाअत करने का इख्तियार रखते हो, तो ये प्लीडर कहलाते हैं, प्लीडर की तारीफ़ में शामिल है। अच्छा, इसके बाद है तहकीकात।
تحقیقات یا انکوائری بھی ہم کہتے ہیں، تو تحقیقات سے مراد ہے ہر قسم کی تحقیقات جو عدالت یا مجسٹریٹ کرواتی ہے، ٹھیک ہے۔ تحقیقات میں پولیس کی رپورٹ شامل نہیں ہوتی، یہ عمل مجسٹریٹ خود یا جو عدالت ہوتی ہے تو وہ کرواتی ہے، تو اس کو تحقیقات کہتے ہیں، اس میں پولیس کی رپورٹ شامل نہیں ہوتی۔ آگے چل کر پھر میں تفصیلاً آپ کو سمجھاؤں گا کہ تحقیقات میں اور تفتیش میں کیا ڈفرینس ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے تفتیش۔ تفتیش پولیس افسر کا اختیار ہے، پولیس افسر بھی تفتیش کر سکتا ہے مجسٹریٹ کی اجازت سے کسی بھی مقدمے میں، معاملے میں۔ اس کے علاوہ کوئی اور شخص بھی تفتیش کر سکتا ہے اگر اس کو اختیار دے دیا جائے، اس کے لیے نامنیٹ کر دیا جائے، تو کوئی بھی پولیس افسر یا دیگر شخص جس کو مجسٹریٹ کی اجازت ہو کسی بھی معاملے میں تو وہ تفتیش کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انکوائری اور تفتیش کی علیحدہ ڈیفینیشنز تھی۔ اب آگے میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس میں ڈفرینس کیا ہے، فرق کیا ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں تفتیش اور انکوائری میں فرق کی طرف۔ تو دیکھیے، تفتیش اور انکوائری میں جو فرق ہے، پہلے نمبر پر جو فرق ہے کہ انکوائری مجسٹریٹ یا عدالت کرتی ہے، انکوائری مجسٹریٹ یا عدالت کرتی ہے، جبکہ تفتیش پولیس افسر کرتا ہے۔ پہلی فرق تو یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر فرق یہ ہے کہ انکوائری کی جاتی ہے کسی معاملے میں اس کے جھوٹ اور سچ کو منظر عام پر لانے کے لیے، تاکہ اس میں مزید انکوائری کو پھر اس میں مزید کارروائی کو پھر پروسیڈ کیا جائے۔ تو انکوائری کی جاتی ہے کسی معاملے میں سچ اور جھوٹ کو نکالنے کے لیے، تاکہ پتہ چل سکے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، اس کی بیس پر پھر مزید کارروائی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر انکوائری کے بعد ایف آئی آر درج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایف آئی آر اگر درج ہو جاتا ہے تو اس میں پھر انکوائری نہیں ہوتی، بلکہ ڈائریکٹ اس میں پھر شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تفتیش میں پولیس افسر کا کام ہے ثبوتوں کو اکٹھا کرنا، شواہد کو اکٹھا کرنا، ٹھیک ہے، جبکہ انکوائری کی جاتی ہے جو کہ مجسٹریٹ کا کام ہے، عدالت کا کام ہے، تاکہ جھوٹ اور سچ منظر عام پر آ سکے اور اس میں پھر مزید کارروائی کی جا سکے۔ جس طرح کہ بہت سے اس طرح کے ہمارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں گاڑیوں سے متعلق، یا اگر کوئی اس طرح کی کوئی اور انکوائری بن جاتی ہے خودکشی سے متعلق، اور بعد میں انکوائری کے دوران معلوم ہو جاتا ہے کہ نہیں، یہ تو قتل ہوا ہے، خودکشی نہیں ہے، تو پھر اس میں مزید کارروائی کے لیے پھر ایف آئی آر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انکوائری کا مقصد حقائق کو منظر عام پر لانا تاکہ مزید کارروائی کو بڑھایا جا سکے، اور تفتیش میں بس ڈائریکٹ شواہد کو اکٹھا کرنا۔ انکوائری مجسٹریٹ عدالت کا کام ہے، تفتیش پولیس افسر کا کام ہے۔ تو یہ ڈفرینس ہے تفتیش اور انکوائری میں۔ اس کے بعد ہے جرم ناقابل دست اندازی یا مقدمہ ناقابل دست اندازی۔ تو پہلے جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں اس سے پہلے ویڈیو میں کہ بھئی آپ نے تعزیرات پاکستان کے جو 511 سیکشنز ہیں ان کا ضابطہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ نے ضابطہ فوجداری کی بک کے آخر میں ایک ضمیمہ ہے، اس کو اسٹڈی کرنا ہے۔ اس میں تفصیل لکھی ہے کہ کون سا جرم قابل دست اندازی ہے، کون سا ناقابل دست اندازی ہے، کون سا جرم قابل ضمانت ہے، کون سا جرم ناقابل ضمانت ہے، کون سا جرم قابل راجنامہ ہے، کون سا جرم ناقابل راجنامہ ہے، کون سا جرم کون سے مجسٹریٹ کے اور ٹرائل اس کا اختیار ہے۔ اسی طرح جو جرم ناقابل دست اندازی ہوگا جس میں پولیس افسر کارروائی کرنے کا مجاز نہیں ہوتا مجسٹریٹ کے حکم کے بغیر، جو مقدمہ ناقابل دست اندازی ہوگا جس میں پولیس افسر کو اختیار نہیں ہوتا مجسٹریٹ کے حکم کے بغیر، تو اس کے جاننے کے لیے آپ نے پھر ضابطہ دیکھنا ہے، ہر سیکشن کا ضابطہ۔ اگر اس میں لکھا ہے کہ ناقابل دست اندازی تو پھر اس میں مجسٹریٹ کے حکم کے بغیر کارروائی پولیس نہیں کر سکتی، اس میں استغاثہ پھر دائر کیا جا سکتا ہے، مطلب اس میں پھر مجسٹریٹ سے اجازت لینے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جرم۔ تو دیکھیے، جرم سے مراد ہر وہ فعل مطلب ہر وہ کام، ٹھیک ہے، فعل سے یہاں پر مطلب ہے کام، تو ہر وہ کام اس کا کرنا یا ہر اس کام کا چھوڑ دینا جو قانون کہتا ہے۔ اگر کوئی شخص کرتا ہے
تو پھر وہ جرم ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک کام ہے، ایک فعل ہے جس کا قانون نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کام کرنا ہے اور ہم نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں پھر یہ جرم ہوگا۔ یا اگر کسی شخص کو کسی قانون نے پابند کیا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کام نہیں کرنا اور وہ اس کام کو کرتا ہے تو یہ جرم ہے۔ تو ہر وہ فعل یا ترک فعل، ہر وہ کام کرنا یا ہر اس کام کو چھوڑنا جس کا ذکر کسی بھی قانون میں ہو، کسی بھی لوکل کا قانون ہے، کسی بھی تعزیرات ہے، لیکن ہر وہ فعل یا ترک فعل جس کے کرنے کا یا چھوڑنے کا ہمیں حکم ہوا ہو اور ہم اس کے اگینسٹ جاتے ہیں، اس کی مخالفت میں جاتے ہیں، تو پھر یہ کرائم ہوگا، یہ جرم کی تعریف میں شامل ہے۔ اور تعزیرات پاکستان میں دفعہ 40 میں جرم کی تعریف کی گئی ہے، یہاں پر دفعہ 4 میں ہے اور تعزیرات پاکستان میں دفعہ 40 میں جرم کی تعریف کی گئی ہے تفصیلاً، وہاں پر بھی پھر اس کی تفصیل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے پولیس اسٹیشن۔ پولیس اسٹیشن جو ہمارے عمارت ہوتی ہے، بلڈنگز، جس میں ہماری سٹاف رہائش پذیر ہوتے ہیں، ہماری جتنی بھی کارروائیاں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر محرر، ایس ایچ او، ان کے کوارٹرز وغیرہ تمام یہ پولیس اسٹیشن کی حدود ہوتے ہیں۔ اب پولیس اسٹیشن کیا چیز ہے؟ تو دیکھیں، وہ عمارت جس کو صوبائی گورنمنٹ باقاعدہ پولیس اسٹیشن قرار دے تو وہ پولیس اسٹیشن ہوگا، تانا کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اب صوبائی گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار کہاں تک ہے؟ تو صوبائی گورنمنٹ کے پاس صوبے کے اندر یہ اختیار ہے کہ وہ صوبے کے اندر کسی بھی جگہ پر پولیس اسٹیشن قائم کر سکتا ہے، کسی بھی جگہ پر صوبے کے اندر پولیس اسٹیشن کو ختم کر سکتا ہے، صوبے کے اندر کسی بھی جگہ پر پولیس اسٹیشن کی حدود میں کمی بیشی کر سکتا ہے۔ یہ صوبائی گورنمنٹ کا کام ہے۔ تو سمپل سی بات ہے کہ پولیس اسٹیشن سے مراد وہ عمارت جس کو صوبائی گورنمنٹ پولیس اسٹیشن قرار دے، جس کو صوبائی گورنمنٹ چوکی قرار دے، تو وہ عمارت پولیس اسٹیشن ہوگی، چوکی ہوگی۔ اس میں اس کو ختم کرنا، اس کو قائم کرنا، اس کے حدود میں کمی بیشی کرنے کے اختیار صوبائی گورنمنٹ کے پاس ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہم ڈیفینیشن اس کی وضاحت کریں گے وہ ہے پبلک پراسیکیوٹر، کہ پبلک پراسیکیوٹر سے کون سا شخص مراد ہے۔ پبلک پراسیکیوٹر کو عام طور پر ہم شارٹلی پی پی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہر ضلع میں مقرر ہوتے ہیں اور ان کا کام ہوتا ہے پولیس کی طرف سے مقدمات کی پیروی کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ پبلک پراسیکیوٹر کہلاتے ہیں۔ ہمارے جو مقدمات عدالت میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہماری طرف سے جو وکیل ہوتا ہے اس کو پبلک پراسیکیوٹر کہتے ہیں۔ اب یہ پبلک پراسیکیوٹر جو ہے تو یہ اس کی ڈیفینیشن 452 میں ضابطہ فوجداری میں کی گئی ہے۔ 452 میں ضابطہ فوجداری کے تحت پی پی تعینات ہوتے ہیں، پبلک پراسیکیوٹر تعینات کیے جاتے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو ذرا 452 پر سمجھاؤں کہ 452 میں ضابطہ فوجداری میں کیا بات ہے۔ دیکھیں، 452 میں ضابطہ فوجداری میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ صوبائی گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو بطور پی پی پبلک پراسیکیوٹر تعینات کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر ضلع کے لیے پبلک پراسیکیوٹر تعینات کرنا یہ صوبائی گورنمنٹ کا کام ہے۔ لیکن اگر کسی ضلع میں کوئی پبلک پراسیکیوٹر موجود نہیں ہے تو اسی صورت میں ضلع مجسٹریٹ جو ہے یا ضلع مجسٹریٹ جو سیشن جج ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بھی کسی شخص کو پھر پی پی مقرر کر سکتا ہے، پبلک پراسیکیوٹر وہ مقرر کر سکتا ہے مقدمات کی پیروی کے لیے۔ لیکن بنیادی طور پر یہ اختیار صوبائی گورنمنٹ کا ہے کہ وہ کسی بھی ضلع کے لیے پبلک پراسیکیوٹر تعینات کرے۔ اچھا، اب یہ جو پبلک پراسیکیوٹر ہے تو یہ تو ہو گئی بات کہ 452 میں جن کی تعیناتی ہے وہی لوگ پبلک پراسیکیوٹر ہوں گے۔ لیکن اس کے علاوہ جو لوگ پبلک پراسیکیوٹر کے زیر نگرانی کام کرتے ہیں وہ بھی پبلک پراسیکیوٹر کی تعریف میں شامل ہے، کہ جو ان کے ساتھ مل کر ان کے زیر نگرانی کام کرتے ہیں تو وہ بھی پبلک پراسیکیوٹر کی تعریف میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر وہ شخص جو حکومت کی طرف سے ہائی کورٹ میں
فوجداری مقدمات کی وہ سماعت مطلب وہ پیروی کرتا ہو تو وہ شخص بھی پبلک پراسیکیوٹر کی تعریف میں شامل ہے۔ تو پبلک پراسیکیوٹر جس کی تعریف 452 میں ضابطہ فوجداری میں کی گئی ہے، جس کو تعینات کرنا صوبائی گورنمنٹ کا کام ہے، اگر کسی ضلع میں موجود نہیں ہے تو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یا مجسٹریٹ بھی کسی شخص کو بطور پبلک پراسیکیوٹر مقرر کر سکتا ہے۔ اچھا، پبلک پراسیکیوٹر کے زیر نگرانی کام کرنے والا شخص بھی پبلک پراسیکیوٹر کی تعریف میں شامل ہے۔ ایسا شخص جو ہائی کورٹ میں سرکاری مقدمات کی سماعت کر رہا ہو، اس کی پیروی کر رہا ہو فوجداری مقدمات کی ہائی کورٹ میں، تو وہ بھی پبلک پراسیکیوٹر کہلاتا ہے۔ تو یہ تھی ڈیفینیشن پبلک پراسیکیوٹر کی۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ جو تعریف ہے وہ ہے سب ڈویژن، کہ سب ڈویژن کسے کہتے ہیں۔ تو سب ڈویژن عام سی بات ہے کہ ضلع کا کوئی حصہ، مطلب ضلع کا کوئی حصہ سب ڈویژن کہلائے گا۔ اور اس کی یہ تقسیم کون سے دفعے میں کی گئی ہے، تو اس کے لیے پھر آپ نے اسٹڈی کرنی ہوگی دفعہ 8 ضابطہ فوجداری۔ دفعہ 8 ضابطہ فوجداری میں ضلع کو سب ڈویژنوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب ڈویژن سے مراد ضلع کا کوئی حصہ جس کی تقسیم زیر دفعہ 8 ضابطہ فوجداری کی گئی ہو۔ اس کے بعد ہے افسر انچارج تھانہ، یا اس کو ہم کہتے ہیں افسر محتمم تھانہ، یا شارٹ ہم تو کہتے ہیں SHO تھانہ، ٹھیک ہے، اسٹیشن ہاؤس آفیسر۔ یہ کون ہوگا؟ تو دیکھیے بھائی، یہ بھی تعینات کرنا، مقرر کرنا صوبائی گورنمنٹ کا کام ہے۔ کسی بھی رینک کے پولیس افسر کو وہ بطور SHO تعینات کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر SHO بیمار ہو جاتا ہے یا عدم موجود ہے، کسی بھی ڈیوٹی پر گیا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں تانے میں جو سینئر پولیس افسر ہوگا تو وہ بحیثیت افسر انچارج تھانہ تصور ہوگا اور ڈیوٹی سر انجام دے گا۔ یہاں پر پولیس رول کا میں ایک حوالہ دوں گا 2277 کا، کہ 2277 میں محرر کو بھی کام حوالہ ہوئے ہے کہ اگر SHO موجود نہیں ہے تو اس کے پاس بھی پھر اختیارات ہے کہ وہ کون سے اختیارات استعمال کر سکتا ہے SHO کی عدم موجودگی میں، افسر انچارج تھانہ کی عدم موجودگی میں۔ تو یہ تعریف تھی افسر انچارج تھانہ کی۔ لیکن افسر انچارج تھانہ کا جو رینک ہے وہ مطلب کنسٹیبل سے اوپر ہوگا، ٹھیک ہے۔ کسی بھی ایسے شخص کو صوبائی گورنمنٹ لگا سکتا ہے بحیثیت SHO تھانہ جس کا رینک FC سے کنسٹیبل سے اوپر ہو، ٹھیک ہے۔ اب آخر میں ایک بات انہوں نے کہی ہوئی ہے ڈیفینیشن میں، جس پر شاید بہت سے لوگ نہیں سمجھتے ہو، تو وہ میں ذرا آپ کو کلیئر کرتا ہوں۔ آخر میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ الفاظ کے وہی معنی ہوں گے جو مجموعہ تعزیرات پاکستان میں ہو، ٹھیک ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی تعریف ہے جو یہاں پر ایکسپلین نہیں ہوئی ہے، دفعہ 4 میں ایکسپلین نہیں ہوئی ہے، اگر کوئی ایسا لفظ ہے جس کی وضاحت دفعہ 4 ضابطہ فوجداری میں نہیں کی گئی ہے، تو پھر آپ اس کے لیے تعزیرات پاکستان دیکھ لیں۔ پھر اگر تعزیرات پاکستان میں اس کی تعریف کی گئی ہے تو وہی مطلب لیا جائے گا یہاں پر بھی، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پر ضابطہ فوجداری میں کوئی ایسا لفظ ہے جس کی یہاں پر ڈیفینیشن نہیں ہوئی ہے لیکن تعزیرات پاکستان میں اس کی ڈیفینیشن ہو چکی ہے، تو یہاں پر بھی اس کو وہی تصور ہوگا، وہی تعزیرات پاکستان والی ڈیفینیشن یہاں پر بھی اس سے وہی مقصد مطلب لیا جائے گا۔ تو یہ ڈیفینیشنز تھی دفعہ 4 ضابطہ فوجداری کی، جو میں نے کوشش کی کہ آپ کو کسی بھی طریقے سے اچھے طریقے سے سمجھا سکوں۔ پھر بھی اگر کسی کا کوئی سوال ہے، اس میں کسی بات پر سمجھ نہیں آتی ہے، تو کمنٹ باکس میں مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو میں کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کوئی نیا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔